नाअहल भी होंगे, आपके खिलाफ ट्रायल भी होगा। ये तो आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कोई भी करप्शन अभी तक सामने नहीं आई। तमाम डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं। वो सब तस्दीक शुदा हैं। जो डॉक्यूमेंट पहले दिए गए थे वो भी फेक थे। मुस्तनद कागजात आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। कोई भी नया पेपर नहीं है। सबूत पेश कर दिए अदालत में। तमाम डॉक्यूमेंट जाली है। खुदा बाहर निकला जुआ। ये केस मुकम्मल हो चुका है। अब तुम रोते रह जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, कल रियासत पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म पूछ रहे थे कि किस चीज़ का एहतसाब कर रहे हो, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम क्या है, नवाज शरीफ ने लूटा क्या है। ताज्जुब की बात है कि जिस इल्ज़ाम की खोज में सियासी जमातों ने TORs बनाने की जहद की, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ समाअत की बल्कि तारीख़ी फ़ैसला सादिर करके चंद तारीख़ी अलकाबात से नवाजा। और वज़ीर आज़म का भोलपन के इल्ज़ाम क्या है? गुजारिश है कि आपके इस समधी का हल्फनामा जो नैब के पुराने खातों से मिला, अदालत उज़्मा के 2 सीनियर जजेस का फ़ैसला और JIT के 6 मेंबरान की 10 जिल्दों पर रिपोर्ट ख़ानदान अव्वल के इल्ज़ाम ही वजाहत कर रही है इनकी। मगर क्या कीजिए कि भोलपन की ये कैफियत सब पर मनोअंतारी है। आज अदालत उज़्मा ने वकील सफाई से कहा कि अगर इल्ज़ाम की तारीफ़ और तफसील मतलूब है तो नैब का सेक्शन 5 पढ़ लीजिए। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। अगर आपके पास मेरे या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द के बारे में कोई सबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये होनी चाहिए, ये इस रियासत का हक है, आवाम का हक है। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से कि मुझसे आप ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें। नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है। नवाज शरीफ आपका कसूर पता है क्या है? इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नाज़रीन, गो के मुतज़ाद हक़ाइक़ पर अदालत हतमी फ़ैसले तक पहुँच नहीं सकती, दैट इज़ इंडीड ट्रू। लेकिन अब एक तरफ मामला ये है कि ख़ानदान अव्वल कतरी हुकूमत का तस्दीक शुदा तीसरा ख़त बतौर सबूत अपने हक़ में दलील के तौर पर लहरा रहा है, जो बकौल हुकूमत JIT को 17 जुलाई को मौसूल हुआ था। ये ख़त बज़ाहिर पहले भेजे गए 2 खतूत की तस्दीक करता है और इस ख़त के मुताबिक अगर तो कतरी शहज़ादे को ये यकीन दहानी कराई जाए कि वो पाकिस्तान के कानून का उन पर कोई इतलाक़ नहीं होगा और वो किसी भी तहकीक और अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो दोहा में JIT की टीम को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। जबकि JIT ने हालिया ख़त का अदालत में जिक्र नहीं किया। और अब मामला ये कि अदालत उज़्मा का कहना है कि शरीफ खानदान ने जो गल्फ मिल से मुतल्लिक दस्तावेज़ात जमा कराई हैं वो जाली हैं और फाजिल अदालत हुकूमत के वाहिद गवाह कतरी शहज़ादे के रवैये पर भी परेशान है कि जो ना अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एम्बेसी आना चाहते हैं, ना पाकिस्तान आना चाहते हैं और ना ही इस हवाले से ऑफ कोर्स कोई पेशरफ्त अनफॉर्चुनेटली हो सकी। आज शरीफ खानदान के वकील ने अदालत उज़्मा से मज़ीद तहकीकात के लिए वक्त मांगा है और अब तक सूरत हाल ये है कि बैरून मुल्क जायदाद की मलकियत और मनी ट्रेल से मुतल्लिक सवाल बगैर सबूत और मलकियती दस्तावेज ताहाल अदालत के रूबरू हैं। JIT की तहकीकात के लिए भले तौर तरीके एन रियासती कवानीन पर पूरे ना उतरे हों, मगर हुकूमत वक्त की अपने तई तो अदालत की सेटिस्फैक्शन तशफ़ी ज़रूरी थी, जो ताहाल गुमशुदा है। आज एक बड़ा एग्रेसिव अगर कहा जाए तो दिन था। हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब भी एग्रेसिव थे। हमने देखा कि ऑनरेबल जजेस भी बज़ाहिर कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रेसिवली एक पोजीशन ले रहे थे। और हमने ये देखा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म आज कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने ये कहा कि एहतसाब नहीं है, एहतसाल हो रहा है। वो ये गारंटी दे सकते हैं कि इस किस्म के एहतसाब को कोई इस मुल्क में नहीं मानेगा। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, मेंबर असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान हैं, पंजाब गवर्नमेंट की नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलवी साहब, आज आप मौजूद थे अदालत के अंदर भी, तो इतना कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जब यू थिंक कि अकरम राजा साहब भी ज़रा से जिटरी हो गए और एग्रेसिव हुए और फिर अदालत को भी बताना पड़ा आज कि सर ये बार बार पूछा जाता है इल्ज़ाम क्या है, ये इल्ज़ाम है आपके? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज़ें आपसे बयान करूँ कि नवाज शरीफ साहब को मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 7 मौक़े मिले अपनी बात
आवाम तक या कोर्ट तक पहुंचाने के 3 तकरीरें की उन्होंने। तीनों तकरीरों के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स उस्माना करके नहीं आए जो उनको वजाहत करना चाहिए थे। फिर उसके बाद जो पहली अदालत लगी, जो पिछले चीफ जस्टिस के दौरान लगी, वो एक मौका मिला, वहाँ पे इनके वकील ने बात की। फिर उसके बाद मौका मिला, फिर इस अदालत के सामने मौका मिला, 5वां मौका वो था। फिर GIT में 6ठा मौका था। फिर 7वां मौका कल था, परसों था और कल था, जब इनके वकील ने वहाँ बैठकर बात की। तो अदालत ने इनको ये कहा कि तुम्हारे तरफ से कोई लिंक नहीं आ रहा। और कल इनके वकील ने एक बहुत बड़ी बात की जो मैं समझता हूँ कि अदालत के ऊपर उसका मनफी असर गया होगा। इन्होंने ये बात कही कि जी फर्ज कीजिए ये अपार्टमेंट्स बच्चों के थे 93 से, यानी अदालत को हाइपोथेटिकली उन्होंने फर्ज कराया और फिर उन्होंने कहा कि अगर उन बच्चों के भी थे तो दादा ने डायरेक्टली उनको दिए थे, तो लिहाजा तभी आप वजीर आजम को नहीं कन्विक्ट कर सकते। हाँ, तो अदालत के जहन में ये बात इन्होंने खुद ही डाल दी कि जी वो अपार्टमेंट्स बच्चों के थे, लिहाजा वो जो सारा कतरी डिफेंस वाली लाइन है वो भी गड़बड़ हुई। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब अदालत को इन्होंने ये कहा कि GIT के अंदर हमें जो नए डॉक्यूमेंट्स आए UAE से वो हमें उसको दिखाए नहीं गए, तो अदालत ने, और लिहाजा हम डिफेंस नहीं कर सके, तो अदालत ने कहा तुम्हारे पास तो 1 साल से ये इशू है, तुम ये चीज़ें खुद तैयार करते। तो और फिर उन्होंने, अदालत ने फिर कहा कि हम मौजूद हैं, हम सुन रहे हैं, जो तुम्हारी डिफेंस है वो। तीसरी बात जो अदालत ने कही, वो बार बार कही, उन्होंने कहा GIT के ओपिनियन के ऊपर मत जाओ, डॉक्यूमेंट्स उस पे फैसला लेंगे और उन्हें ये भी कहा लिख के दे दें अगर आप चाहते हैं। हाँ, अच्छा, और 5वीं चीज़ जो मैं आपसे बड़ी अहम बात करने वाला हूँ, नवाज शरीफ साहब बहुत सारी जगहों पर ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास इल्ज़ाम क्या, हमारे पर तो करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। GIT ने पेज 153 से 155 तक 32 केसेस इनके कोर्ट किए हैं, 28 नैब में, 2 FIA में और 2 सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉरपोरेशन के पास। उन केसेस के अंदर मैं बड़े बता रहा हूँ, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स 2000 से हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई। दूसरा, रायवेंड के जमीन जबरदस्ती ली गई, उसकी तहकीकात नहीं चली। थे ना, नैब के पास भी थे 32, बिल्कुल है ना। तो ये कहना कि जी कुछ था ही नहीं। उसके बाद GIT ने ये रेफरेंस दिया कि इसमें सारे डिले हुए, कोई कुछ क्वाश किए गए विदाउट सम जस्टिफिकेशन, और कुछ पर तहकीकात ही नहीं हुई। तो 32 केसेस तो नैब ने लिस्ट किए कि ये मामला है। तो अदालत के अंदर ये कहना कि जी हमारे पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो दिस डज नॉट कट एनी आइस। अच्छा, सो आज अगर आप मुझे इजाज़त दें मलिक साहब, हमारे साथ इरफान कादर साहब भी मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं। कादर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादर साहब, अब देख रहे हैं कि मामला जो है इस हफ्ते तो हमने सोचा था सम मेथड टू दिस मैडनेस जो है वो शायद देखने को मिले, मगर मामला मजीद जो है वो उलझा चला जा रहा है। मजीद डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पे कोर्ट से ये भी कह दिया गया है कंप्लीट इंक्वायरी इस मैटर में होनी चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, इज दिस एसेंशियली गोइंग टुवर्ड्स ट्रायल? जी, आपने अभी एक बात की है कि मेथड टू द मैडनेस, ये आपने किस जुमरे में कहा है, मुझे ये भी समझ आना चाहिए ताकि मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे दूं। मेरा मतलब है सर, देखे ना, इतने बयानात, फिर मुतजाद बयानात, उसके बाद हकायक, उसके बाद उनको कंटेस्ट करते हुए और डिटेल, इट्स जस्ट पिछले 1-1.5 साल से आप देख रही हैं, इट्स बीन शेयर मैडनेस टू बी ऑनेस्ट। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं वाकई ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इस तरह के रिमार्क्स और नाराजगी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आराम से केस को सुने और उसके बाद उसका फैसला सुना दें, और अगर उनसे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे तो लिख दें कि जी इनको इतने मौके दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट देने से काफी है, और उसके बाद फैसला हो जाना चाहिए। और ये मामला जो है लिंगर ऑन करता ही चला जा रहा है। अभी 2 रोज पहले भी एक जज साहब ने फरमाया कि ये GIT हमने बनाई थी, इनको अपॉर्चुनिटी दी थी, इन्होंने उसको अवेल नहीं किया। अब अगर ये अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर रहे हैं तो जज साहिबान जो है वो इनको मौके पे मौका दिए चले जा रहे हैं, और एक अजीबोगरीब सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है कि 3 जजेस जो है वो एक ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कराने जा रहे हैं जो ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन उस फैसले की होती है जो कंक्लूसिव फैसला हो, जो फैसला अभी हुआ ही नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेंच बन गया है। वो इम्प्लीमेंटेशन किस चीज की करने जा रहे हैं? माफ, मगर इरफान कादर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप तो आप समझते हैं कानून को, मुझे एक बात समझाइएगा सर कि ये कहना तो कदरे आसान है कि फैसला दो और गल मुकाओ, आगे चलते हैं, मगर ये जो सेंचुरीज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो एक भार लेके जज साहिबान बैठे हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन है कि ये फ़कत एक छोटा मोटा फैसला नहीं होगा, ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा इस मुल्क में फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आने वाले दिनों के अंदर कोई भी उठ के डिस्क्वालीफाई कर सकेगा एक सिटिंग वजीर प्राइम मिनिस्टर को,
These are at the end of the day allegations. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کے مطابق بڑا کوشچن ایکسرسائز کیا جانا چاہیے. تو وہ جو 2 جج ہیں انہوں نے کئی مہینے سن کے جسٹس کھوسا نے اور جسٹس سردار نے اپنا کنکلوسیو فیصلہ تو دے دیا ہے نا جی. یہ کہنا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں تھا یا انہوں نے کوئی جلدی میں فیصلہ کیا, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جلدی میں فیصلہ کیا. میں بھی نہیں کہہ سکتی, مگر کیا آپ کو نہیں لگتا جو اس 3 ممبر بینچ نے JIT بنا کے پورا پروسیس ہوا ہے 3 مہینے کا, اس نے مزید کریڈیبلٹی اس پورے پروسیس کو لینڈ کی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا, یہ ٹوٹلی اللیگل ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے. اور یہ جج صاحبان جو ہے ان کو قانون کا ادراک میں سمجھتا ہوں نہیں ہے, اور ان کو پراپر اسسٹنس بھی نہیں دی گئی, ورنہ JIT بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ JIT نے تو ریکمینڈ کیا ہے کہ نیب اس معاملے کو دیکھے, اور سپریم کورٹ نے تو JIT بنائی اس لیے تھی کہ سپریم کورٹ کے مطابق نیب جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ تو ساری چیز جو ہے یہ ایک قسم کی بے معنی کی ایکسرسائز ہو کے رہ گئی ہے. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں قادر صاحب. ملک صاحب ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آف کورس یہ بہت حساس ترین پوائنٹ ہے ہماری تاریخ کے اندر, جدھر آپ لوگ ہسٹورک مانتے ہیں ادھر یہ بھی کہنا ہوگا سینسٹیو بہت ہے یہ, بیکاز اگین غلط پریسیڈنٹس اور غلط ایگزامپلز نہیں سیٹ کرنے مگر ایٹ دا سیم ٹائم لا از ایکول فار آل, ایکوالٹی ہے سب پہ. اگر افتخار چیمہ کو کسی اپنی زوجہ کا ایک اکاؤنٹ نہ ڈالنے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو دین اے لاٹ آف پیپل ہولڈ کہ اٹ شوڈ بی ایکول فار ایوری بڈی. آفٹر ویری شارٹ break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. بہت سے لوگوں کے قریب وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ رہی کہ وہ ایک تو بہت کام رہتے ہیں, بہت سکون کے اندر مخاطب ہوتے ہیں جب بھی جلسوں میں ہوں, عوام سے بات کر رہے ہوں یا میڈیا پریس ٹاک کر رہے ہوں, اور کبھی نازیبا الفاظ نہیں استعمال کیے, کبھی زیادہ انڈیو ایگریشن نہیں شو کی. آج ایک ایسے وقت میں جب کڑا احتساب ہو رہا ہے جس کو وہ احتسال کہہ رہے ہیں, شاید اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ ایک ان کے اگر دکھایا جاتا ان کے ڈیمینر سے, ان کے الفاظوں کے چناؤ سے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اور سب کچھ صحیح ہے, مگر ہم نے دیکھا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. لگتا ہے یہ جو باتیں کی گئیں, جو الفاظ جن کو چوز کیا گیا, آج یہ محسوس ہوا. اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا احتساب کے لیے. کیا بات ہے ملک صاحب, کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ احتساب اتنا کڑا ہو جائے گا یا اتنی ڈیٹیل میں سب کو جایا جائے گا, یا وہ سوچ رہے تھے کہیں نہ کہیں کچھ مینیج ہو جائے گا ورسٹ کیس سیناریو آف کورس, کیا وہ کہیں سوچ رہے تھے کہ شاید جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہمارے حق میں باتیں وہی ہونی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بیکاز 30 سال سے تو یہ ریفرنسز اور چیزیں کھلی ہیں. لوگ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہیں کمپرومائز پروسیکیوشن تھی, کہیں آپ لوگ حکومتوں میں آتے تھے, کہیں اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے ریفرنسز کے اندر. کیا ایکسپیکٹیشن تھی جو آج اتنا غصہ اپر دیر میں؟ دیکھیں میں اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا, کہ اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے تھے کہ میں چاہے جیسا مرضی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہوگا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اور میں اپنی بات کروں گا. لیکن دقت کہاں پہ آ رہی ہے, جیسے بھی عارف صاحب نے کہا بڑی پرٹیننٹ انہوں نے بات کی, اور جو بھی اس سے پہلے آپ جو کیسا پوچھ رہے تھے اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جس فورم پر آپ چیزیں ڈٹرمن کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. ابھی کنٹروورشل فیکٹس ہوتے کیا, اب کنٹروورشل فیکٹس کی ڈیبیٹ بہت پرانی ہے لیکن اس کی کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل آپ کو اس کیس میں مل رہی ہے. اب یہ جو بینچ ہے, یہ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر اس کو آپ نام دے سکتے سپرنٹینڈنٹس کے بینچ کا دے سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن کے بینچ کا نہیں ہو سکتی. رائٹلی سیٹ دیٹ. ابھی ہماری صرف اتنی استدعا ہے, ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, فرام ڈے ون کہہ رہے ہیں, اور نون لیگ کے اندر بھی ہماری یہ پہلے چاہے ڈسینٹنگ وائس تھی, مائنورٹی میں تھی, تھوڑی تھی, لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ڈیو پروسیجرز کا مطلب ہوتا ہے کہ جسٹس ابھی پرائم منسٹر کے بہت سے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں. ابھی جب وہ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہہ نہیں پا رہے. ابھی اس سے پہلے میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ میتھمیٹیکل کیلکولیشن آپ نہیں دے سکتے 1970 سے لے کے آج تک کی. آپ نے اس کے نیر اراؤنڈ کوئی ایک ایسا نیریٹو دینا تھا. اب حماد بن جاسم ایک مسنگ لنک ہے, پر اس کی ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے باہر. اب اس کی پولیٹیکل ڈیبیٹ کیا ہے کہ ویدر JIT شوڈ اور شوڈ ناٹ. اب اس پہ کورٹ کو تو اسیس کرنا ہے, کیونکہ جو پہلا نیریٹو کورٹ کے پاس گیا ہے وہ تو حماد بن جاسم کا گیا ہے. اگر وہ سٹوری پوری کی پوری with some circumstantial evidences collapse کرتی ہے تو پھر تو پرائم منسٹر کنوکٹڈ ہے.
میں آپ سے وضاحت طلب کر سکتی ہوں دو باتوں کی. ایک تو آج عدالت نے کہا کہ جس کا گواہ تھا اسی کی ذمہ داری تھی وہ اسے لے کر آئے, تو حسین نواز اور خاندان اول اس حوالے سے ناکام ہو گیا. دوسری وضاحت ملک صاحب کہ آپ نے کہا پی ایم کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں. میرا تو آپ سے سوال ہے بحیثیت ایک پاکستانی, کیا پاکستان کی عوام کے رائٹس انفرنج نہیں ہو رہے جب ایک وزیر اعظم جس کے اوپر الزامات لگے ہیں اور دن کا ایک بڑا چنک ان کا اس دفاع میں لگتا ہے, بریفنگز میں لگتا ہے, لائر سے لیتے ہوئے تیاری کے اندر لگتا ہے. نیچرلی انسان ہے, اینڈ آف دی ڈے لیٹس بی آنیسٹ, ایک دباؤ تو دل و دماغ پہ ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اٹس سیڈ. اس کو ایسے کر لیں. تو اس ملک کی فورن پالیسی وہ دیکھ رہے ہیں, اس ملک کے چیف ایگزیکٹو وہ ہیں, اس ملک کی ادارہ جاتی اصلاحات تو چھوڑ دیں, وہ تو ہونی نہیں ہے نا. وہ ڈے ٹو ڈے جو کام ہے سر, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے جو ان کو پورے ملک نے جو وہ کہتے ہیں, جس کا آج فخر کرتے ہیں کہ مجھے ووٹ ملا ہے اور ان سے نہیں ملا, تو جس نے ووٹ دیے ہیں اس کے بھی تو کچھ رائٹس ہیں نا. نہیں دیکھیں, اب نو وی آر ٹاکنگ, ہم ایسے بندے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے ٹرائل پہ ڈالا ہوا ہے, اور ایک طرف ہم ایک جنیرک اپروچ کے ساتھ یہ کہیں کہ پوری نیشن کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں, اور ان کی سینکٹیٹی اپنی جگہ پر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میرے ووٹ کی اپنی سینکٹیٹی ہے جس کو پامال کیا گیا, نہیں مانا گیا. پامال کون کر رہا ہے آپ کے ووٹ کی سینکٹیٹی؟ وزیر اعظم خود نہیں کر رہے. مالٹا کا وزیر اعظم پہ الزام لگے, ہی اسٹیپ ڈاؤن اور دھڑلے سے واپس آیا. مجھے کائنڈلی ہیئر می آؤٹ, مجھے صرف مجھے یہ کہنے دیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی ڈیبیٹ ہیں جن کے اوپر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, علیحدہ ٹاپک پہ کر سکتے ہیں, لیکن جو پریسائزلی ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1.5 سال کی اس ایکسرسائز کے اندر, چاہے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے, عارف صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین, ان کا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑا رول ہے, از ون آف دا سینئر ایلیمنٹس. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کے اندر ہمیشہ زور ہوتا ہے, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, حق بجانب میں یہ پوچھنے میں, کہ کیا یہی کیس تھا جو کیس آف فرسٹ امپریشن ہونا تھا؟ کیا یہی کیس تھا جس میں سارے پچھلے پریسیڈنسز کو ختم کرنا تھا؟ کیا یہی کیس تھا جس کے اندر آپ نے ایک نئی ایبسولوٹ لیگل رجیم کریٹ کرنی تھی؟ کیا یہی کیس تھا جس میں اسٹیٹیوٹری پروہیبیشنز ہونے کے باوجود آپ نے نئی جے آئی ٹیز بنانی تھی؟ اور ان ادر ورڈز عوام کے لیے ذرا سادہ کر دینا ملک صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کیا یہی کیس تھا جدھر آپ نے احتساب شروع کرنا تھا ملک میں؟ دیکھیں مختصر نہیں, مجھے احتساب سے میری غرض ہی کوئی نہیں, کریں بھلے سے سب کیوں نہیں چاہیے. ہوتا ہی نہیں ہے ملک میں. دیکھیں نا میرا ہوا کب ہے؟ میں ایک کانسٹیٹیوشن, ملک صاحب آپ ترجمان ہیں اپنی جماعت کے, ہوا کب ہے اس ملک میں, اور آپ برسر اقتدار سب سے زیادہ رہے فرام دا کرنٹ لا. بیفور دیٹ آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنلسٹ اینڈ اے پاکستانی فرسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تماشا آج میری عدالتوں کے ساتھ لگ رہا ہے, اس کے اثرات, اور آپ ابھی بھی ڈھکی چھپی بات کر رہے ہیں. تماشا عدالتوں کے ساتھ لگ رہا ہے یا لگایا عدالتیں لگا رہی ہیں؟ پھر یہ کہنا سر, سوال تو عدالتیں کر رہی ہیں روز. آپ کو برا کون لگ رہا ہے؟ ایک سیکنڈ تھے, دیکھیں اس میں مجھے برے کون لگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ورڈکٹ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دینا ہے, آپ نہیں کریں گے, عوام نہیں کرے گی. نہیں میری بات سنیں, دیکھیں مجھے اس میں برے کون لگ رہے ہیں. مجھے اس میں وہ پولیٹیکل ایکٹرز بھی برے لگ رہے ہیں جو پیچھے بیک ڈراپ میں پس منظر میں سپریم کورٹ کی عدالت ہے, بار سیاسی سکور سیٹل کر رہے ہیں. بھلے میری پارٹی سے ہیں, بھلے پی ٹی آئی سے, نمبر 1 مجھے وہ برے لگ رہے ہیں. مجھے برے وہ لگ رہے ہیں جو ایک سیٹلڈ لا کو, ایک پرنسپل جو طے ہو چکے تھے قوانین کے, ان کو چھوڑ کر ایکسٹرنل ریزنز پر کہ یہ چلیں پرائم منسٹر کا کیس ہے تو ہم وی لے آر ہینڈز آن دا پٹیشن. بھائی وائی, کیوں کیا آپ نے, یہ کیسے کیا؟ ہم بھی لائرز ہیں, پوچھنے میں 184.3 مفاد عامہ میں کیا, کس نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر یہ 184.3 سی پی سی کا اطلاق کراتی ہے, پھر اس کے اندر سے کرمنل پروسیجر کی آؤٹ کم کیسے نکل؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس گلزار اور کھوسا نے غلط فیصلے دیے. دیکھیں پرائم منسٹر نے غلطی کہاں کی, اٹس اپ فار انٹرپریٹیشن. بار بار جج صاحبان نے کہا یہ ہماری سواب دید ہے, اور مثالیں دی ہیں سر, ایک سیکنڈ کہ 184.3 کے تحت ہم ہر ایکسٹینڈ تک جا سکتے ہیں. وہ کہ آپ کے وکلا نے کہا کہ سر بی کیئرفل, ابھی بھی خواجہ حارث کہہ رہے ہیں بی کیئرفل. ہمیں اس وقت بھی اعتراض تھا کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ریویژن میں کیوں نہیں جا رہے, ریویو میں کیوں نہیں جا رہے, پرائم منسٹر اس جوریسڈکشن کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ ہوگا کیا, کہ جب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہوں گے نا, تو اس فورم پر آپ اپروپریٹلی کہہ نہیں پا رہے ہوں گے, آپ سے کہا نہیں جائے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج اس کی کلاسک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے, ایک ڈاکومنٹ آتا ہے, اب نوٹرائزیشن آف دیٹ ڈاکومنٹ ان انگلینڈ, isn't that associate of that law firm having the right to notarize it? کیا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ اور کیا وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں؟ High reputed law firms اور notarized documents کی اپنی وقت ہے 100%. 100% sir, I agree with you. This is a controversial fact. مگر ایک سوال, اب اس پر ایک اتنی ملک صاحب, میرے محترم ملک صاحب, ایک سوال, اور again completely unbiased in this regard, مگر ایک سوال جدھر ہم بھی اٹک جاتے ہیں, جدھر ہم بھی سوال بنتا ہے ہمارا ادھر بیٹھ کے بھی, عدالت کہتی ہے کل کو یہ ریپ اپ کرو, کل مکاؤ, گھر جاؤ, باعزت بری ہو, ایک چیز بتا دو بس, اے ملکیت کس کی ہے, بی پیسہ آیا کہاں سے, ٹرانسفر کیسے ہوا, یہ 2 کام بتا دیں سر. 1.5 سال سے بڑا آسان فارمولا ہے. دیکھیں
یہ 1970 کی ٹرانزیکشن ہے. میں بات اسی گھسے پیٹے جملے سے شروع کر رہا ہوں, لیکن کیا میں آپ کو 1970 کی ٹرانزیکشن ہے. ایک دیکھیں کیسے We're talking about the apartments, Evanfield. This is what we are saying. 90s میں پرچیس ہوا, اب آپ 1970 میں آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مجھے. میری بات سنیں نا, دیکھیں میں آپ کو جو ان کا نیریٹو ہے وہ کیا ہے, یہی تو پرابلم ہے. They say that these flats actually اردو میں بات کیجیے. اچھا اس کو ایسے کر لیں آپ کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ ایکچولی اسی 1970 سے چلتے چلتے ہمارے پاس آج 2006 میں کلیئر ہوئے ہیں. 1970 سے چلتے چلتے دیکھ لیں نا. اب یہ میں آپ کو وہ کہتے ہیں گلف اسٹیل خریدی, اچھا یہ منی ٹریل پیچھے کی دے رہے ہیں نا. This is what we are saying نا. تو اس کو آپ ایگزیکٹ میتھمیٹیکل پریسیجن سے کیسے لائیں گے؟ مگر وہ منی ٹریل ہے نہیں نا وہ سر. کیسے ہو سکتی ہے جب 1970 میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک سیکنڈ, لیٹس انکلوڈ ادر پیپل ٹو. آئی کین ایکچولی, یو آر ویری گڈ اسپیکر, آئی کوڈ ڈو اے ہول شو ون آن ون ود ہم. مگر الوی صاحب, اور کیونکہ آپ عدالت میں تھے, قادر صاحب فیل فری, آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی, اف یو وانٹ ٹو ریز اے پوائنٹ پلیز ڈو سو. مگر آج یہ بھی ریز کیا گیا عدالت کی جانب سے, یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں صرف اور صرف, اگر یہ قطری خاندان, الثانی خاندان نے یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے تو ان کی اپنی لا فرم سے, ان کی اپنے جو لا فرم کے اکاؤنٹس ہیں جس سے پیسے دیے گئے, اپارٹمنٹس خریدے گئے, وہی ٹرانزیکشنز دکھا دو. اور کہا جج صاحبان نے کیونکہ یہ پینما یا افریقہ نہیں ہے, یہ انگلینڈ میں اپارٹمنٹس, سب کچھ بینکنگ کے تھرو ہوا ہوگا. کمپلیٹ سائلنس, وکیل کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آج کئی ایک ایشوز ہوئے اور کل بھی ایک ایشو ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا فرض کرو یہ ٹرانزیکشن ہوا تھا تو دادا نے پوتے کو دیے, کل وکیل نے کہا, اینڈ دیٹ واز ویری ڈیمیجنگ. میں سمجھتا ہوں, میں اب بھی یہ کہتا ہوں فورجری کی بات انہوں نے لے کر آئے اور سر پکڑ لیا اس بات پر کہ فورج ڈاکیومنٹس, اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی, اور واقعی بات صحیح ہے, ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کو آپ یہ کہہ دیے, کسی ان کو کہہ دیں کہ 100 سگنیچرز کرو تو 2 سگنیچرز بھی میچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, ذرا سا فرق ہوگا. ایگزیکٹلی وہی سگنیچرز ہیں, مریم بی بی کے. ہاں مریم بی بی, ایگزیکٹلی وہی سگنیچرز. انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل, اشارہ تھا کہ کاپی پیسٹ کیے ڈاکیومنٹس پہ. اٹارنی جنرل کو بلایا گیا, اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ اس کی سزا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹرائل ہوگا اور سزا ہے, انہوں نے کہا 7 سال کی سزا. تو میں آپ سے, اور پھر کلیبری والا جو ایشو ہے نا, کوئی ریپیوٹیبل لا فرمز جو ہیں وہ ان آفیشیل کوئی پروگرام لیتی نہیں ہے, وہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر اوریجنل ڈاکیومنٹ اگر لے آتے تو کاغذ بھی ڈیٹ ہو جاتا, تو اوریجنل ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہے. پھر ایون فیلڈ کے اعتبار سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر, عزیزیہ کیونکہ انہوں سے 70 کا انہیں حوالہ دیا تو جج صاحبہ نے بھی پوچھا کہ 21 ملین روپے کی جو لائبلٹی تھی وہ کیسے سیٹل کی, کس نے دی, کس نے دی. انہوں نے کہا جی somehow کسی نے دے دی, نہیں پتا. یہ مسئلہ ہے نا سر چھوٹا سا. اور پھر یہ 63 ملین جو ٹرانسفر کیے حسین نواز کے اکاؤنٹ میں, وہ کیسے ٹرانسفر ہوئے صاحب, وہ کچھ دکھایا نہیں جا رہا نا. پھر اور گلف اسٹیل جس انداز سے بکا, اس کے اوپر بھی پوچھا کہ باقی 12 ملین کی جو 14 ملین کی لائبلٹیز تھیں وہ کس نے پے کی. somehow یہ ہوا. تو آج کے کیس کے اندر somehow somebody کے نام سے بہت ساری چیزیں ہیں جو unexplained ہیں. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو پورا حق تھا, پرائم منسٹر کو پورا حق تھا کہ آ کر بتاتا, اور یہ کہا جائے کہ 4 پشتوں پر لیا جا رہا ہے, تو جناب 4 پشتوں پر تو وہ خود لے کر آئے نا, وہ ایکسپلینیشن دیتے کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں. میرے والد صاحب نے جس گھر میں میں رہتا ہوں 1958 میں خریدا تھا, 1600 روپے گز کے 2 پلاٹ خریدے, 1600 روپے میں. اچھا, اور میں آج بھی وہ ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں, کیونکہ جب پراپرٹی ڈاکیومنٹس کہیں جاتے نہیں ہیں, کہیں ہوتے ہیں, اور اگر کوئی سیکریسی ہے نیلسن اور نیسکام کی, تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے بھائی سیکریسی ویل تو ہمیں پروٹیکٹ کرو نا, ہٹا دو, ساری چیزیں دکھا دو. ہمارے ڈاکیومنٹس ہے, قطری بھی تیار ہے, قطری کے پیسے سے آئے تھے, ساری چیزیں دکھا دو. نتھنگ واز ایکسپوز. منیمم کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. ان کو وکیلوں کو غلط دیا ہے, وکیلوں نے ان کو غلط دیا کہ پہلا انہوں نے 3 ماہ اس بات پر لگا دی پی ٹی آئی پروو کرے, حالانکہ سیکشن 9(5) اس میں بیسڈ ہو گیا. وہ تو ایک وقفہ لے لوں سر. پھر قادر صاحب آپ سے بھی میں نے آج جج صاحبان نے سر پکڑ لیا اور بہت کہتے ہیں ہماری دل آزاری ہوئی ہے, ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ نے فورج ڈاکیومنٹ دلوا دی. وہ مریم بی بی کا وہ کلیبری فونٹ کا کوئی ایشو ہے. کلیبری فونٹ جو انٹرنیٹ پہ یوز ہوتی ہے مائکروسافٹ کی, یہ جس نے ایجاد کی تھی, میری کالیگ ہیں منیزے, انہوں نے ان سے بات کی, ان کا ایک انٹرویو بھی اسکائپ پہ لیا. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے جس نے بنائی ہے کلیبری فونٹ وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے. No, it was not publicly available. There's a super small chance that somebody stole the font and used it illegally in a Microsoft Word back then, but it would be extremely non-logical. So the chances are very unrealistic. And I think if it has happened, then the company who did this should have a lot more documents with Calibri, so they could show you a lot more stuff.
تو عرفان قادر صاحب آپ نے سنا کہ یہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ تو چوری ہو سکتی ہے, چوری کر کے کوئی یوز کرے. آفیشیل ہائی ریپیوٹیڈ کمپنیز چوری اور ان چیزوں میں تو نہیں. انگلینڈ وغیرہ میں لیگل کمپنی جو ہیں وہ تو کرتی ہی نہیں, یہ تو پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. جی قادر صاحب. جی بات یہ ہے کہ اگر کورٹ میں ایسے ڈاکومنٹس داخل کیے جائیں جو کہ آن دا فیس آف اٹ فورجڈ ہوں یا وہ ان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہو, تو سیکشن 195(1)(c) آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت وہ جو کورٹ ہے وہ کمپلینٹ کرتا ہے ٹو دا ریلیونٹ کرمنل کورٹ. تو سپریم کورٹ اگر واقعی سمجھتی ہے کہ کوئی اس طرح کی فورجری ہوئی ہے تو وہ یہ معاملہ ریفر کر سکتے ہیں ٹو دا کرمنل کورٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریفر کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیونکہ آبزرویشنز تو انہوں نے دی ہیں اور بہت سخت دی ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ آبزرویشنز ہی خالی نہیں دیتے بلکہ وہ جو بات کو فیل کرتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا ہے تو اس پہ ان کو سفیشینٹ پاورز ہیں, دے آر ناٹ ہیلپ لیس. تو اس لیے اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فورجری کے جتنے بھی معاملے جو اٹھا رہے ہیں جج صاحبان, یہ فورجری پہ پروسیڈ نہیں کریں گے ان کے خلاف. میرا یہ خیال. کیوں جی کیوں لگتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم کا ہے. وہ معاملہ جو آیا وہ ایک وقفہ لے لوں, یہ مجھے آپ نے بات سمجھانی ہے سر, مجھے سمجھانی ہے آپ نے. کیا یہ پیرلل نہیں ہو سکتا کہ ایک فورجری کے اوپر آپ کا الگ کلوز لگے, دوسرا کرمنل کیس بھی جائے, تیسرا ڈسکوالیفائی بھی ہو, لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. It doesn't have to be either this or that. After a very short break, stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مختصراً سمجھا دیجیے, آپ کہہ رہے تھے کہ فورج ڈاکیومنٹس کا ایشو سپریم کورٹ نہیں اٹھائے گی, صرف کرمنل کیس اٹھائے گی. کین یو جسٹ الیبوریٹ کوئکلی آن دس پلیز عرفان صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کیے ہیں اور جو جے آئی ٹی کے سامنے بھی داخل کیے ہیں, ایونچولی آل دس وڈ بی سبمٹڈ. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ارسال کر دی جائیں گی اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جس نے کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیجنا ہے. تو وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا اور وہاں سے جب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے پاس جائے گا تو ٹرائل کورٹ اس ڈاکیومنٹ کی اوتھینٹسٹی دیکھے گی اور اس میں بجائے اس کے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ پہ ان کو پنش کرے, وہ مین کیس میں اگر ان کو پنش کر دیتی ہے تو وہاں پہ سزا بہت زیادہ ہے اور یہ مائنر ایشو ہو جائے گا, irrelevant ہو جائے گا آپ کے نزدیک, irrelevant ہو جائے گا, and this will fail into insignificance. اچھا, تو لہذا یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیز میں اب ایک نیا ایشو کھول دے گی اور وہ ان کی فورجری اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں گے. دے ول اس طرف نہیں جائیں گے. اچھا, سو مجھے اور ایک بات اور میں نے آج نوٹ کی, یہ دو جج صاحبان نے کہا کہ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مریم ہی بینیفیشل اونر ہیں نیلسن اور نیسکول کی. ایک جسٹس عظمت سعید صاحب نے بھی یہ ریمارک کیا, جسٹس اجاز نے بھی یہ بات کی, مگر جو اب ایک ڈاکیومنٹ ہے جو پہلی دفعہ منظر عام پہ نہیں آ رہی ہے, پہلے بھی فائل ہو چکی ہے اٹارنی جنرل آف برٹش ورجن آئلینڈز کی, جدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں آپ کو بتا سکتے, ڈیٹیلز دے سکتے بینیفیشل اونرشپ کی اور ڈیٹیلز کی, جب تک آپ بتائیں نا کرائم کیا ہے, نیلسن ایسکول کس طرح کرائم میں ملوث ہیں اور اپنے قانون کے سیکشنز ہمیں بتائیں, پھر ڈیٹیلز دیں گے. کیا حیثیت ہے اس ڈاکیومنٹ کی؟ اچھا, یہ میں نے آج عرفان صاحب سے یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ اس پر اپنا اوپینین دیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو بڑا کلیئر ہے. جی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب برٹش ورجن آئلینڈ کے اٹارنی جنرل لکھ رہے ہیں تو کس ریشنل پہ لکھ رہے ہیں؟ وہ اس ریشنل پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ویل لفٹ نہیں کر سکتے انلیس وہ کسی اسٹریٹ لا کے ساتھ. عرفان صاحب اس پہ انہوں نے بتایا کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس پہ 150 ملک جو ہیں وہ سارے ایک کرپشن کے اوپر ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اسپیسیفک ایلیگیشن تو ریکوائرڈ ہے. اب اگر یہ ایک ویگ نیچر کی ایلیگیشن ہو کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے اوپر آپ ان سے میوچل اسسٹنس مانگیں لیگل, تو اس کو جب تک آپ پراپرلی الیج کر کے ان کی کمپٹنٹ جورسڈکشنز میں لے جا کر پوچھیں گے نہیں تو وہ اپنا ویل لفٹ نہیں کریں گے. اب یہ جیسے آپ کے اور میرے کمپنی لاء میں lifting of the corporate veil, lifting the curtain. یہ جج صاحبان نے کہا نا در پہ اتنے زیادہ ویلز ہیں, اتنے پردے ہیں, ایگزیکٹلی مہر, یہی ہمارا پہلے دن سے نقطہ نظر ہے. اس میں وزن نہیں آ جاتا جج صاحبان کی ریکویسٹ پہ ملک صاحب کہ بھئی جو اونر ہے, جو اگر حسین ہی ہے تو وہ خود ڈاکیومنٹ لیں نیلسن ایسکول کی کہ یار ہمارا بینیفیشل اونر یہ ہے. دیکھیں حسین تو اپنی ایک پوزیشن 2006 کی کورٹ میں دے رہے ہیں نا,
ان کا تو آگیا نہیں سر وہ تو JCPA کی دے رہے ہیں نا جو ایک پرائیویٹ فرم ہے وہ تو اپنے کلائنٹ کو تحفظ فراہم کرے گی نا سر. دیکھیں جو پرائیویٹ فرمز وہاں پہ کام کر رہے ہیں نا انگلینڈ کے اندر وہ اپنی سٹیٹمنٹ جو دیں گی وہ کریکٹلی لیگل سٹیٹ جیسے اب یہ کوئسٹ کی فرم پہ ہماری طرف سے بڑا اعتراض اٹھا ہے کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں. جی میں نے اس پہ بھی اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. لیکن مجھے میں آپ کو بڑی یہ فرمیٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ پروفیشنل بیٹھا ہے وہ اپنے کنڈکٹ میں جو چیز دے رہا ہے اب اس کی ویٹیج یہاں پہ ایز این ایویڈنس کیا ہے یہ ایک ڈفرینٹ سٹوری آل ٹوگیدر. لیکن جو اب وہاں پہ JCPA جو لکھ کے دے رہی ہیں کہ یہ ہماری انٹریکشن حسین کے ساتھ ہوئی فلاں جگہ پر ہوئی اور انہوں نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی اٹ مینز یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا ایک ایک لفظ کی اس کی لیگل ویلیو ان کی جورسڈکشنز میں تو ہے. آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں دیٹ از اندر کوسچن. یہ علیحدہ سوال ہے. اب یہ کہنا کہ وہ تو ایک سروس پرووائڈر ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنے کلائنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قطعی طور پر اپنے کلائنٹ کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو تحفظ وہ خط جو ہے وہ خط بڑا معمولی سا ہے. وہ خط یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئے مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم میرا یہ ہمارا یہ کام کر دو سیکریٹریل سروسز پرووائڈ کر دو. اس نے کہا کہ مریم نہیں آئی تھی اور اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک یعنی اس نے کہا کہ مریم از ناٹ دا بینیفیشیل اونر. کس ڈاکومنٹ کو بیس کیا اس نے صرف یہ گئے تھے کہ تم ہمارے لیے سیکریٹریل سروسز پرووائڈ کرو. دیٹ ڈاکومنٹ ہیز نو ویلیو. مگر جو ویل لفٹ کرنے والی بات ہے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی ہے کارپوریٹ ویل لفٹ ہونا. وہ برٹش ورجن آئلینڈز یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے اوپر سے کارپوریٹ ویل ہٹانا چاہتے ہو تو ان کا کرائم بتاؤ. مگر اگر میں خود یہ چاہوں کہ میرا وکیل یا میرا بینک ویل ہٹائے تو وہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں نا میں بتاتی ہوں اگر وہ چاہتے اور قطری بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا قطری بھی کارپوریٹ ویل اٹھا سکتا ہے کہ بھائی جو میں نے 92 93 میں پرچیز کیا ہے ویل ہٹاؤ دکھا دو کہ کیسے پرچیز یہ ٹرانزیکشن ہے یہ میری لا فرم کی ادھر سے خریدا گیا. یہ جو اصل کہانی تو یہ تھی کہ ڈبے کے اندر ڈبہ یہ آف شور کمپنیز یہ کارپوریٹ ویلز اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچو ہی نہیں. یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ وہاں تک پہنچو. جدھر میں یہ بات سمجھتی ہوں عارف الوی صاحب اور ملک صاحب اور قادر صاحب کہ سیلف انکریمنیشن کے اوپر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے خلاف بیان دو یا اپنے خلاف کوئی ایسا کام کرو جو تمہیں ڈیمیج کرے. ہمارا آئین بھی اس پہ تحفظ دیتا ہے نا. مگر بار بار JIT نے کہا کہ ہم پاور آف اٹارنی دے دیں ہمیں ہم خود جا کے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو نہ حسین صاحب خود لے کر آ رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کہ یہ پردے چاک کر کے بتائیں بھئی یہ ہوں میں نہ ایکسس دے رہے ہیں JIT کو یا عدالت کو. تو کیا کیا جائے؟ یہ آپ کو عرفان صاحب اس کے اوپر ایک بڑی کنکلوسیو اپنی اوپینین دے دیں گے. لیکن یہ اگر JIT نے انہی سے مانگ کر ان کی افرمیشن لے کر جانی تھی کہ آپ چلے جائیں اور جا کر یہ لے لیں ہم آپ کو اس میں پورا ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ وہ آرم آف لا نہیں تھی جو JIT نے پوز کیا. اب وہ سپریم کورٹ کے مینڈیٹ کے ساتھ سپریم کورٹ سپرنٹینڈنٹس کا رول بھی لے رہی ہے. کیا مطلب سر؟ دیکھیں مطلب بڑا آپ پھر مجھ سے مانگ رہے ہیں نا کہ آپ دیں. ہم تو 2006 میں ایک اپنا موقف دے چکے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اونرشپ 2006 کی ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ویلز لفٹ کریں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے لفٹ کرنا. مگر وہ قطری تو کہہ رہا ہے کہ ان کا سر ایک پلیز اگر قطری نے جو حمد بن جاسم کی لیٹر ہے وہیں سے بات آپ چلائیں تو پھر آپ کے یہ سارے مسائل جو ہیں حل ہوتے چلے جائیں گے. اب اگر ان کو آپ بلا رہے ہیں تو ان کی تو ایک رائل ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ٹھیک ہے. ان کو کس پروسیجر میں بلا رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جورسڈکشن ان کے لیٹر نے آج کہہ دیا نا یہ وہ اپنے خط میں لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ مجھے. آپ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں ایگزیکٹلی وہیں جا رہا ہوں جہاں پر یہ بات جا کے سیٹل ہوتی ہے. حمد بن جاسم کی دیکھیں شریف فیملی کا موقف کیا ہے. شریف فیملی کہتی ہے کہ یہ پیسے ہمارے حمد بن جاسم کے ذریعے روٹ ہو کر 2006 تک ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. اب ان کو پوچھے بغیر آپ ان کی بیسک پوری نریٹو کو توڑ رہے ہیں نا. اگر آپ ان سے پوچھیں گے نہیں تو آپ ایک بات بتائیے آپ کی زندگی موت کا سوال بن چکا ہے. ادھر سیاسی زندگی موت کہہ لیتے ہیں اللہ زندگی دے سب کو. آپ کی کریڈیبلٹی کا سوال بن چکا ہے. جب وہ اتنے خط دے رہا ہے اور اتنا کچھ دعویٰ کر رہا ہے تو کیا وہ نہیں ہٹانا چاہے گا یہ پردے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پردے ادھر تک جائیں گے یا تو اس کا پیسہ بھی کالا پیسہ ہے. کچھ لیگل چیزیں نہیں دیکھیں کچھ لیگل چیزیں are doables for you and کچھ are don'ts. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ سنیں دیکھیں نا یہ میں کہتی ہوں میرا کپ ہے مجھے عارف الوی صاحب نے دیا ہے یہ ڈیفرنٹ پردے ہیں اس کے اوکے یہ پردے ہیں پورے. ویسے میں on a lighter note
ये वो समझाने की कोशिश तो पिछले 1.5 साल से हो रही है ना, मगर आप पहले मुझे अच्छे, मैं बाकी ऑनेस्टली बताऊं, मुझे आप बाकी पढ़े लिखे, वो पहले नून लीगी लगे हैं, अभी जो सुकून से समझाने की कोशिश तो कर रहा है, शायद ना सिर्फ अंधा दिफा कर रहा है। मुझे इरफान कादिर साहब मुख्तसर, मेरा वक्त खत्म हो गया, समझा दें, ये सारे पर्दे हैं सर, और ये है मेरा एसेट, इसके ऊपर मुझे बताइए कि बेसिकली कोर्ट बार बार कह रहा है कि ये हम पर्दे नहीं चाक कर पा रहे, अगर ये आपका है तो आप खुद इसको आगे ले आइए और बता दीजिए ये आपका, इनको हटा दीजिए, इनका इख्तियार आपके ऊपर है हटाने का। तो इधर मलिक साहब कह रहे हैं कि ये है मेरा, मगर इन पर्दों को हटाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, आज भी कतरी के पास है। मैं नहीं समझने से कासिर हूं या कतरी डॉक्यूमेंट भी भेज सकता है, खुद नहीं डॉक्यूमेंट भी भेज। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मुख्तसर मेरा वक्त खत्म है, कादिर साहब फिर आप, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कादिर साहब की, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से कुछ मेरे इख्तियार में थे जो मैं कर रहा हूं 2000, यही प्रॉब्लम है, सारे पर्दे अब आपके इख्तियार में सर। इस प्रोसीजर में आपको ये पर्दे उठते ऐसे इस 184(3) की प्रोसीडिंग में, जब पूरे सिस्टम को पलट कर रहे होंगे तो कैसे? अपार्टमेंट्स ना हो गए, वैसे दिमाग खराब हो चुका है। जी सर प्लीज मुख्तसर। इरफान साहब would be in a better position to say that। मैं इनसे मलिक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ठीक कह रहे हैं कि जिस हद तक ये पर्दे उठा सकते थे, उन्होंने उठा के सामने चीजें रखती हैं। जहाँ ये पर्दे नहीं उठा सकते वहाँ उनको फोर्स तो नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब ये पर्दे नहीं उठा सक रहे तो कोर्ट को अपना कंक्लूजन दे देना चाहिए। कोर्ट बार बार इनको फोर्स क्यों कर रहा है? कोर्ट नहीं फोर्स कर सकता। मगर मसला सिर्फ ये है ना, आखिरी पॉइंट सर, मसला सिर्फ ये है कि अगर हुसैन साहब को जबरदस्ती से पर्दे चाक नहीं कराए जा सकते, उनसे नहीं जबरदस्ती की जा सकती, तो आज कोर्ट ने ये भी कह दिया उनके वकील को, यकीन मानिए कि अगर बच्चे ना जस्टिफाई कर सके इस कप को, तो अब सिर्फ फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर अब्बा जान के पास आएंगे कि तुम्हारे बच्चों के पास, उनको वो नहीं बता सक रहे कैसे है, तुम बताओ कैसे है। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट। ये तो कब से क्या इनको कह देना।